أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت ود می صدرہ اقبال. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج الحمدللہ پاکستان میں 24واں روزہ اور چند ساعتیں چند دن ہی ہمارے پاس رمضان کے رہ گئے. یہ مبارک مہمان جو ہر سال ہمارے لیے خوشیاں، فضائل اور برکات لے کے آتا ہے، امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ نے ڈھیروں فیض حاصل کیا ہوگا. سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے شروعات کی سورہ کہف کی آیات کی تلاوت سے، جس کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری اسد الحق، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. اچھا، اس میں ہمارے معاشرے میں کافی مغالطہ ہے. ہم سفید جھوٹ کے لیے بھی ہم نے اسپیس بنا دی. ہم کہتے ہیں کہ جی مصلحتاً اگر جھوٹ بولا جائے، کسی ایسی سچویشن میں آپ ہیں، چھوٹے موٹے جھوٹ چلتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں تھا، میں اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. غلط بیانی، آدھی بات بیان کرنا یا انفارمیشن کو کسی سے ود ہولڈ کرنا، سائیکولوجیکلی سپیکنگ نہ صرف یہ ایموشنل ابیوز میں آتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے، کیونکہ یہ غلط بات ہے، اس سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے. ہمیں جو لگتا ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کی انفارمیشن کو ود ہولڈ کر کے ایک انسان اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے. یعنی آپ گھروں میں بھی یہ پالیٹکس دیکھیں گے کہ 4 لوگوں کی آپس کی بات ہے، 5ویں کو نہیں بتایا، تو آپ ایک لمحے کے لیے ٹرائی ٹو ایمپتھائز ود دیٹ
दैट पर्सन, उसके ट्राई टू वॉक इन देयर शूज़। कि यानी कई दफ़ा ये नई नवेली दुल्हनों के साथ होता है, घर का एक रिवाज चल रहा है, नंदें और सास मिलकर चाहे ईद की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कपड़ों की तैयारी हो रही है, दावत के हवाले से कोई बात हो रही है, लेकिन अगले को ये महसूस कराया जाए कि वो कोर का हिस्सा नहीं है, तो ये उसके लिए कितनी तकलीफ़ दह बात होगी। इसी तरह अगर आप इस चीज़ को ऑफिसेज़ में ले जाएं, प्रोफेशनली भी अगर आपके यहाँ ग्रो बंदी होना, क्लैन्स बन जाना, छोटी टीम्स बन जाना जो बाकायदा दूसरे को या तो तंग करते हैं या इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इसमें भी कहीं ना कहीं एक अंसर शामिल है जिससे आप दूसरे की दिल आज़ारी कर रहे हैं। और मेरी किताब में मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ में ही आपका शामिल होगा। ये गलत बयानी है, इन चीज़ों को विदहोल्ड करने से मुराद है। अब इसमें आपको पावर क्या मिलती है? पावर मिलती है आपको नैरेटिव को शेप करने की। किसी भी शख्स को अगर आपने काहिल दिखाना है, किसी भी शख्स को अगर आपने गलत साबित करना है, ये मौके आपको मिल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस तरह आप ख़ुद एक स्कीमिंग कर रहे हैं ना, हम कहा जाता है कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। एक और कल मैं रील देख रही थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और इंटरेस्टिंग इस तरह से थी कि उसको सुनने से ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उसमें कहा था, एंड इट वाज एन ऑडियो रील, और वैसे उसके अंदर दूसरे विजुअल्स लगे हुए थे। मैंने कहा कभी किसी का दिल ऐसे मत दुखाओ कि वो अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करे। यानी इमेजिन कीजिए कि वो शख्स कितना बेबस होगा कि उसके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी तन्हाई में जब अल्लाह से रुजू कर रहा है तो अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। और ये इसको इसी तनाजुर में बताते बताते जैसे ही मैंने रील को ऊपर स्लाइड अप किया, अगली जो रील आती है वो गज़ा में दी जाने वाली अज़ान की थी, और उसके ऊपर भी जो इबारत लिखी हुई थी उसमें भी आप एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएं कि हम अल्लाह ताला की कितनी नेमतों का शुक्र नहीं बजा लाते। हमें एहसास भी नहीं है कि ये जो सेफ़्टी है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब चीज़ें सही हैं। आप इमेजिन करें उस कर्ब को कि इतने सालों महीने की बमबारी के बाद पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने प्यारे, अपने हस्पताल, अपने स्कूल, अपना फ्यूचर खोने के बाद जब अल्लाह अल्लाह करके सीज़ फायर हुआ, फिर इन मुबारक महीनों में अल्लाह ताला ने इनके लिए आजमाइश डाली, फिर दोबारा से बमबारी शुरू, और चंद घंटों में, चंद मिनटों में कितने सैकड़ों बच्चे हैं जो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए जाते हैं। उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जो अपने खून से सेंचती है अपनी कोख में एक बच्चे को फॉर 9 months ओनली टू ब्रिंग इन दिस क्रूअल वर्ल्ड जहाँ पे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन वो जो अज़ान थी ना जो गज़ा में दी जा रही है, इतने कर्ब के बावजूद जब अल्लाह की राह की तरफ लोगों को पुकारा जा रहा है कि आप फ़लाह की तरफ आइए, आई थिंक दैट इज़ अ थिंग ऑफ इन इट सेल्फ। यानी आपकी तमाम इबादतें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप ज़रूर गज़ा के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनको याद रखें, बल्कि जहाँ जहाँ पे भी जुल्म और बर्बरियत है, क़तई ताल्लुक़ इससे कि शायद उनका ताल्लुक़ इस्लाम से ना भी हो, मुस्लिम उम्मा के भी ना हो, जो ज़ालिम का शिकंजा है उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त को नाकारा बनाए और जितने मज़लूम हैं उनके दिलों को आसरा दे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते हैं हमारे किचन की तरफ जहाँ पे सिमरा जल्दी जल्दी तैयारियाँ कर रही हैं, और आज मुझे उन्होंने कहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैसरोल बनने वाला है जिसमें बड़े लेयर्स हैं। जी, बहुत सारे लेयर्स हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, इस लेयर्स में मुझे नज़र आ रहा है देयर चिकन, देयर स्पगेटी, देयर एग्स, और फिर वाइट सॉस भी बन रही है, आलू भी उबल रहे हैं। तो बहन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसरोल, ये सब चीज़ें तो हम अलग अलग खा सकते हैं, नहीं, इसको एक साथ मिलाना क्यों जा रहा है? हैवी बनाना है। अच्छा, एक बनाओगी? अच्छा, इसमें जो है ना नीचे सबसे पहले तो स्पेगेटी आएगी। हमने इसको जो है ना अल दांते बॉईल करके रख लिया और इसमें डालडा डाल दिया अपना, क्योंकि जहाँ मांगता वहाँ डालडा। सेहत भरे पकवान में डालवा हमारे साथ है, तो ये स्टिक ना हो अल दांते, क्योंकि थोड़ी सी कसर जैसे चावलों में बिरयानी के लिए छोड़ते हैं, एक कनी छोड़ दीजिएगा, एक कनी छोड़ दीजिएगा, पास्ता को भी एक कनी छोड़ दीजिएगा। तो बस वैसे ही हम लोगों ने पास्ता फिर नीचे ग्रीस करके अपने डिश में लगानी है। उसके बाद हम अपना कीमा बनाएंगे। कीमा टोमेटो पेस्ट बेस्ड होगा, वो डालेंगे हम, थोड़ा सॉसी रखेंगे। उसके ऊपर फिर हम लोग जो है अपनी वाइट सॉस लगाएंगे। वाइट सॉस के बाद हमारे मैश पोटैटो जाएंगे। मैश पोटैटो के बाद हमारे बीटन एग कच्चे जाएंगे। कच्चे जाने के बाद उसके ऊपर चीज़ जाएगी और आपके जो ऑर्गेनो थाइम वगैरह हो जाएंगे, जाके वो बेक हो जाएगा। अच्छा, मेरा इसमें मैं जब भी कैसरोल अटेम्प्ट करती हूँ ना, एक जो प्रॉब्लम आता है कि आपने जैसे कहा होगा यकीनन कि आपकी डिश को हल्का सा ऑयल कर दें, उस पर ब्रश ऑयल ज़रूर करें। दूसरा ये कि मेरी स्पगेटी जो ना नीचे से क्रिस्प होके थोड़ी एक अजीब जल सी जाती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सॉस नीचे तक आनी चाहिए, क्या करें? ओवन प्री हीट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बहुत फ़र्क पड़ता है ना। आप प्री हीट कर दें, 200 पे कर दें, 180 पे कर दो, तो वो ज़ाहिर है नीचे। और ये कितनी देर तक जाएगा ओवन में?
ओवन में अराउंड 25 मिनट्स 25 मिनट्स जाएगा। और कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि इतनी मेहनत वाली डिश बन रही है जिसमें इतनी सारी चीज़ें बन रही है, लेकिन जब उसको लोग बेकदरी करते हैं ना, कहते हैं एक कैसरोल ही तो बनाया है, कभी हुआ है ऐसा? बहुत होता है बहुत होता है। एक बिरयानी ही तो बनाई है और कह रहे भाई इतने सारी चीज़ें थी उसमें करने वाली। नहीं मुझे भाई, बताएं बड़ा इसके अलावा बहुत क्या बनाएंगे? इसके अलावा हम लोग बनाएंगे सिंड्रेला ड्रिंक, वो बनेगा अनार के इसको जूस के जूते साथ। पहन के पीना है या एक जूता कहीं छुपा के पीना है, क्योंकि इसका नाम सिंड्रेला ड्रिंक है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे स्पेशल इसका नाम फील कर रहे सिंड्रेला हैं। ड्रिंक क्यों है भाई? ये तो अब मैं पूछ के बताऊंगी, मैंने उसकी बहुत हिस्ट्री नहीं पढ़ी। क्रिएटिव नाम ये रखती हैं और मैं इस पे ना वारी कुर्बान। चले जी, सिंड्रेला ड्रिंक में डलेगा क्या क्या? सिंड्रेला ड्रिंक में हमारी जो है 7 अप डलेगी, 7 अप के साथ लेमन, मिंट और जो है अनार का जूस। क्या बात है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं मरियम। मरियम ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है और मरियम ज़ीशान हमारे साथ हैं। कैसी हैं मरियम? आपको खाने पकाने का कोई शौक है? हाँ, मुझे बहुत शौक है। इनकी रेसिपीज़ फॉलो कर रही हैं, ज़बरदस्त हमारी सिमरा कुकिंग करती है, हाँ, है ना? बहुत अच्छा आज तो उमर में घर जाके ज़रा कैसरोल भी ट्राई करके देखते हैं, हाँ, और फिर अगर कुछ कमी बेशी रह जाएगी तो सिमरा है हमें गाइड करने के लिए। मुझे बताएं, ईद की तैयारियां मुकम्मल? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारी माशाल्लाह। ऐसे देखो, मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज बच्चे बहुत पसंद है। सारी तैयारियां, मैचिंग जूते, चप्पल, ज्वेलरी सब रेडी हो गई है, तुम लगी ऑर्गेनाइज रही हो। अच्छा जी, चलते हैं आपके एक कलाम की तरफ, उसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, उलमाए कराम हमारे साथ होंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं, उस पर बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद, इनके कलाम के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और यकीनन हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ डाइवर्स फील्ड से है, लेकिन आज इस सेगमेंट की शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएँ तो उसके बाद भी कुछ ऐसे काम करें दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू एज सदका जारिया फॉर देम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जो चीज़ें दुनिया में छोड़कर जाते हैं उसमें सबसे बेहतरीन नेक और सौलेह औलाद है जो आपकी थिंकिंग को, आपकी फ़िलासफ़ी, आपके विज़न को आगे लेकर बढ़ सके। आज मेरी पहली मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके वाले साहब ने ना सिर्फ एक ऐसी बुनियाद रखी बल्कि हमेशा प्रमोट किया एक विज़न को, और ख़ास तौर पे कोशिश की कि पाकिस्तान को ना सिर्फ लोकली, इंटरनेशनली हर फोरम में बेहतरीन एंड द मोस्ट इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिले। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम एरिया जिसमें हम चैलेंजेस का सामना करते हैं वो हमारा हेल्थ केयर है, और यकीनन उनके वाले साहब की इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त काविशें रही हैं। आज मैं देखती हूँ कि ये फैमिली, ख़ास तौर पे बहन भाई, उन्हीं के विज़न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वेलनेस, हेल्थ केयर एंड थॉट लीडरशिप में एक बड़ा मुस्तनद नाम बनकर सामने आए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और उनसे हम यकीनन विज़न एंड इस पर्पस के बारे में भी बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस एंड हाउ टू कमिट टू yourself. She is the Chief Growth Officer at the Martin Dow Group and she is also the Director of Wellnox. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम अखाई। कैसी हैं अनम? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, और जब भी आपसे मुलाकात होती है मुझे जावेद अंकल बहुत याद आते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनके साथ मेरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम पे जाना हुआ, लेकिन मैंने जितने फ़ोरम्स पे उनसे गुफ्तगू की, बहुत ही नफीस इंसान जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान का बेहतरीन रुख दुनिया के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, मेमोरीज में याद रखने का। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एक और ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको मैं पर्सनली बहुत अपने दिल के करीब मानती हूँ, बिकॉज दे स्टैंड फॉर अ स्किल्ड पाकिस्तान। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में यूथफुल पॉपुलेशन है, इनको अगर हुनरमंद बनाया जाए तो ये अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई में बहुत होनहार नहीं होंगे, या घरेलू सर्कमस्टांसिस की वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पाए होंगे, तो हम उनको ये हुनर कैसे दें? हमारे आर्टिजन्स, हमारे हुनरमंद नौजवान हमेशा से पाकिस्तान का असासा रहे हैं, लेकिन इस बदलती दुनिया में जब हमें डिजिटल स्किल्स चाहिए, अपने स्किल्स को अपस्किल करना है, अनलर्न करना है, रीलर्न करना है और अपने आप को फ़ाल बनाना है, आई थिंक दैट इज़ वेयर द हुनर फाउंडेशन इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ देयर एम्बेसडर्स। हमारे साथ आज मौजूद है माजिदा खुर्शीद जी, हु इज़ द हेड ऑफ ऑपरेशंस एट द फ़ीमेल कैंपसेस। ख़वातीन को भी हुनरमंदी में, हुनर हासिल करने में मर्दों के शाना बशाना मौक़े मिलें, दैट्स व्हाट हुनर स्टैंड्स फॉर। बहुत बहुत शुक्रिया माजिदा जी फॉर बीइंग हियर एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो टुडे।
اس کے علاوہ جی پیپلز کنیکٹر، میں ان کو کہتی ہوں سپر کنیکٹر، بیکاز سے میری ملاقات ان کے کریئر کے آغاز میں ہوئی، مختلف رولز میں نے ان کو دیکھا، مختلف فرمز کا حصہ رہے، لیکن آج جس طرح سے ایک کمیونٹی کو کیوریٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ہائی ویلیوز ہونی چاہیے تاکہ پروفیشنلز کے جو آج کل کے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اور چیلنجز سے زیادہ ان چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں کیسے کریٹ کیا جائے، اس کے لیے صہیب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. ان کی کمیونٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، دس از ایوری تھنگ ٹو ڈو ود برانڈنگ، ود میڈیا، اینڈ دے ہیو کم ٹوگیدر. ابھی میں دیکھ رہی تھی بڑی، میں تو یہاں پہ مصروف ہوتی تھی، میں ان کی افطار میں نہیں جا سکی، لیکن بڑی زبردست کمیونٹی کی وائبرنٹ افطارز بھی انہوں نے ہوسٹ کی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں BMLH کے فاؤنڈر صہیب. کیا حال چال ہے صہیب آپ کے؟ اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ہے. اچھا آن ایئر بھی یہ مجھے سدرا باس ہی کہہ رہے ہیں، آپ مجھے سدرا کہہ سکتے ہیں. یو ہیو آلویز بین لائک اے گریٹسٹ مینٹور، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، میری بہت اچھی دوست، ہو از ون آف دا موسٹ انٹرپرائزنگ پیپل. ان سے چاہے آپ زندگی کے کسی مسئلے پہ بات کر لیں، ہیلتھ سے بات کر لیں، نیوٹریشن سے بات کر لیں، بہترین ایڈوائس دیتی ہیں، اور میرے خیال میں اس کال پہ پوری اترتی ہیں کہ اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ عباس. کیسی ہیں عائشہ؟ السلام علیکم. بالکل بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. میں اپنی عید کے جوڑے کے ساتھ، مجھے بتاؤ میں تمہارا یہ نیکلس بورو کر لوں؟ کیوں نہیں، میں آپ کو گفٹ کر دوں گی. دیٹ از سو کائنڈ آف یو. اچھا جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر انم سے. ڈاکٹر انم مجھے بتائیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کا ادارہ بلکہ آپ خود بھی یو ہیو بین ان دا فور فرنٹ آف دا ویلنس ڈائلاگ اینڈ کانورسیشنز. پاکستان کے لیے اس کی کیا ریلیونس ہے؟ آئی تھنک بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ناؤ ڈیز پاکستان کے لیے اس کی بہت زیادہ ریلیونس ہے. ایک پوسٹ کووڈ میں ہم نے بہت زیادہ یہ سیناریو دیکھا ہماری خود کی پاپولیشن میں، پاکستان کی پاپولیشن میں، کہ گلوبلی یہ ایک ٹرینڈ پچھلے سالوں میں سامنے آیا تھا کہ لوگ ایکٹیو لائف سٹائل، ہیلدی لیونگ کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ری ایکٹیونیس بہت زیادہ کامن تھی، پرو ایکٹیونیس اتنی زیادہ کامن نہیں تھی. ہم اپنا مینٹلی، فزیکلی، سوشلی کس طریقے سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہلے کیسے رکھتے ہیں، وہ ایک چیز جو ہے وہ ہماری پاپولیشن کا اس طریقے سے حصہ نہیں تھی جو اب ہے. وی آر اے ٹکنگ ٹائم بام. میں تمام نمبرز پہ دیکھتی ہوں، اوبیسٹی ہمارے یہاں ہائی ہے، ہائپر ٹینشن ہمارے یہاں لوگوں کو ہے، پری ڈائبیٹک پہ ایک بڑی پاپولیشن ہے جو ان ڈائگنوز چل رہی ہے، اور یہ سب ہمارے لائف اسٹائل اور ہمارے ڈائٹ کی وجہ سے. جی، ہم ایکچولی شو پر آنے سے پہلے ایک کانورسیشن کر رہے تھے جس میں ہم یہ بہت سارے مسائل ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ جینیٹکلی انفلوئنس ہو کر آتی ہیں اور ہمارے جینیٹک سسٹم کا پارٹ ہوتی ہیں. ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ فیملی میں جنریشنز میں چلتی رہتی ہیں. لیکن اس سے ایک بہت بڑا فیکٹر جو اب ہمارے لائف سٹائل کا پارٹ ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کہ ہمارے ایکو سسٹم میں کیا کیا موجود ہے. اور پہلے بیسک اور سمپل لائف سٹائل ہوا کرتے تھے، اب جو ہے وہ ہمارے یہاں پولیوشن ہے، بہت زیادہ الیکٹرانک کا استعمال ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسٹریس بہت زیادہ ہے، چاہے وہ فزیکل اسٹریس ہے، ایموشنل اسٹریس ہے. ہماری جو غذا ہے وہ اتنی سمپل نہیں رہی، اس میں بھی بہت دفعہ کچھ آرٹیفیشل. ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے ہم ایمٹی کیلوریز کھا رہے ہیں، خاص طور پہ ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں لیکن جیسے افطار کا وقت آتا ہے واٹ وی اینڈ اپ ایٹنگ از ناٹ نیوٹریشنس. ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس میں ہمیں پروٹینز مل رہے ہیں، گڈ کاربز ہیں یا نہیں، پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس طرح کی چیزیں جب وہ اس جینیٹک ایلیمنٹ کے ساتھ کمبائن ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ڈیزیزز کا سیناریو یا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ گلوبلی بھی ایک ٹرینڈ رہا ہے اور لوکلی بھی ایک ٹرینڈ رہا ہے. جیسے ایک اور چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وائٹامن ڈی یا آئرن جو ہے وہ ہر دوسرے بندے کو پاکستان میں اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ ایک لو سوشو اکنامک کلاس اور اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہو. آپ کسی بھی سوشو اکنامک اسٹیٹس کو اٹھا کر اگر دیکھیں گے، چاہے وہ غذا اچھی کھا رہے ہوں، اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہوں، لیکن اگر ایک بیلنسڈ غذا نہیں لے رہے،
پروسیسڈ آئٹمز لے رہے ہیں, ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھ رہے, اپنی ایموشنل ویل بینگ کا خیال نہیں رکھ رہے, تو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی حصے میں جا کے آپ کی فزیکل ہیلتھ ضرور کمپرومائز ہوتی ہے. اچھا, خاص طور پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یعنی ہماری جو فیڈ ہے نا, کسی نے کل بڑی اچھی مجھ سے چیز شیئر کی کہ گروئنگ اپ از آلسو ریئلائزنگ کہ یور فیڈ از جسٹ ناٹ واٹ یو ایٹ. ایگزیکٹلی. It is also to do with the thoughts, it also has to do with the skills, the company that you keep. So I want to quickly bring this to the Hunar Foundation, جہاں پہ ماشدہ جی خواتین کو ایک نئی راہ دکھا رہی ہیں. ہمارے یہاں جو نا فیملی ڈرامہ بہت ہے, ہم جو نا اسی چیز کے مسائل پہ ہوتے ہیں, اس کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی, میں کالج کیسے جاؤں گی, میں نے آگے پڑھنا ہے. تو خواتین کو ہم اسی میں تھکا دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت جد و جہد کر کے آگے بڑھنا ہے. ماشدہ جی, when these girls come to your campus and they want to learn a new skill, کیا ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو گروم دیم؟ دیکھیں, ہمارے ایک کلچر بیریئر تو ہے. ایک طبقہ ہے جو لڑکیوں کے لیے یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے یا اسکل امپورٹنٹ ہے, حالانکہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اسکل کی, ایجوکیشن کی, لیکن یہ بیریئر تو ہے. لیکن جب ہمارے پاس ظاہر ہے ہم اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں, ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ اسکل کی کیا اہمیت ہے, اسکل لینے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی, یا ان کا لائف اسٹائل کس طرح سے امپروو ہوگا. ان کے پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں, تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس. انیشلی جو بچیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے اندر, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ ٹائم گزارتی ہیں تو چونکہ ہمارے کورسز جو ہیں وہ 6 منتھ کے ہمارے کورسز ہیں, جس میں 5 منتھ ہماری انسٹیٹیوٹ بیسڈ ٹریننگ ہے, اینڈ 1 منتھ جو ہے اگر ہم کہیں تو OJT آن جاب ٹریننگ ہے, جو ریلیونٹ انڈسٹریز میں ہم کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ 5 منتھس کی ٹریننگ کے بعد جب وہ 1 منتھ ریئل انوائرمنٹ میں جاتی ہیں اور وہاں پر جب وہ کام دیکھتی ہیں, سیکھتی ہیں, تو ان کے اندر کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ بچیاں کام بھی کرتی ہیں, اور ان کے پیرنٹس بھی اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بھیجیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر کچھ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں. جب آپ کوئی اسکل سیکھتے ہیں, کوئی نیا کام سیکھتے ہیں, آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ یو کین انکور دیم, یو کین انڈرسٹینڈ دیم بہتر. آپ سوچیں ایک بچے کو یا ایک خاتون کو, لڑکی کو زندگی بھر یہ کہا گیا ہو کہ تم میتھس میں اچھی نہیں ہو, تمہیں پڑھائی نہیں اچھی آتی, تم کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں ہو. لیکن اگر وہ کوئی کاریگری سیکھتی ہے, کوئی کام سیکھتی ہے, اینڈ شی از ویری گڈ ایٹ اٹ, تو پورا کا پورا اس کا جو ایک زندگی کو دیکھنے کا طریقہ ہے, جو کانفیڈنس ہے, اس میں ایک 180 ڈگری شفٹ آ سکتا ہے. دوسری چیز جو ہم بات کریں گے, جو کہ HR آرگنائزیشن اور ڈیولپمنٹ کی دنیا میں بڑا جانا مانا رول ہے, کہ جب آپ ہائی پرفارمرز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں نا, تو آپ کی اپنی پرفارمنس, آپ کا اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ اچھا ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے ایک ہائی اچیور کو اگر آپ ٹیم میں ڈال دیں تو 30 to 50% آپ کی پروڈکٹیوٹی اور آپ کا آؤٹ پٹ بڑھ جائے گا. سو ہیونگ اے کمیونٹی of people who are like-minded is extremely important. So تم نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ that was the thought behind curating that you look after. وہاں پہ لوگ آ کے اپنے چیلنجز, اپنے ورک سے ریلیٹڈ چیلنجز ڈسکس کرتے ہیں آپس میں؟ جی جی بالکل کرتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ وہ پلیٹ فارم ایسا بن گیا ہے کہ وہاں پہ سب لوگ نا بڑا پیس آف مائنڈ پہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایوری ون از ناؤ بیکمنگ فرینڈس ود ایچ ادر. تو بڑا کھل کے ایک دوسرے سے بات کر پاتے ہیں, جو شاید آفس میں اتنا صحیح طریقے سے نہ ہو پائے. اصل میں باس ہمیں خود نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہو جائے گا. وی ور جسٹ ہیونگ ڈسکشن ود ڈاکٹر انم آلسو, بیکاز ویلناکس از ون آف آور بگیسٹ کلائنٹس. ہمارے دوست کی جاب چلی گئی تھی کووڈ میں, اس کے لیے میں نے, تہانے اور نرجس نے ہم نے ایک چھوٹا سا واٹس ایپ کا گروپ بنا دیا تھا, اور وہ کرتے کرتے ٹوڈے وی آر اے کمیونٹی آف 1000+ مارکیٹرز. 6 مہینے پہلے ہم نے اسی کمیونٹی کو پورا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کنورٹ کر دیا, اینڈ وی آر ورکنگ ایز بگ کلائنٹس ایز مارٹن ڈاؤ. تو دا جرنی ہیز بین امیزنگ. آئی تھنک کہ جو آپ نے بات کی کہ رائٹ انٹینٹ, اور ابھی آپ صدقے کی بات کر رہے تھے, تو دا ون آف دا موسٹ بیوٹیفل گفٹس دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون می ایز اے پرسن آر کہ ایک تہجد کی نماز میں نہیں چھوڑتا, اور دوسرا صدقہ. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی انٹینٹ صحیح ہو تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ہی ول میک یو میٹ ود دا رائٹ پیپل, اور آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک یہ بڑا ایک اہم جز ہوتا ہے. ہم کبھی کبھار کسی بھی کامیابی کو تصور یہ کر لیتے ہیں کہ یہ سارا میرا اپنا ان پٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آؤٹ پٹ ملا. عائشہ, آپ نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا ہے, دا تھنگز دیٹ ہیو میڈ یو فیل دا پراؤڈسٹ, یعنی جو آپ کی سب سے بڑی سکسیسز رہی ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ اس میں آپ کا کتنا کنٹریبیوشن تھا اور اللہ میاں کی کتنی مدد تھی؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے 0 سے سٹارٹ کی اپنی زندگی. میں نے جس وقت شروع کی, لائک ظاہری بات ہے ایک ینگ ڈاکٹر اور پاکستان میں, اور اولڈ پیرنٹس, آپ اس وقت نہیں باہر جا سکتے تھے, ان لاز کی طرف سے بھی اپنے طرف سے بھی. تو آپ کو کنٹری کے حالات ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, اور ایک ایک کر کے سارے کلاس فیروز امریکہ کی فلائٹ پکڑ رہے ہیں, انگلینڈ کی فلائٹ پکڑ رہے ہیں, اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ کو اس کنٹری میں رہنا ہے,
اور اس کنٹری کو سرو کرنا ہے. مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے. می اینڈ مائی ہسبینڈ ہم نے 0 سے اسٹارٹ کیا. 200 روپیز فیس تھی ہماری جو پیشنٹ سے ہم لیتے تھے, اور اللہ کی ڈور پکڑ کے شروع کیا. مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے. میں نے وہ پڑھنی شروع کی. اللہ کی ڈوری پکڑی, جیسے یہ کہتے ہیں تہجد کی نماز وہ. پھر مجھے تراویح پڑھنے کا میری ایک فرینڈ نے بتایا, اور یقین کریں کہ تراویح پڑھنا, سورہ واقعہ, اللہ سے کنیکشن لگانا, اس نے میری لائف چینج کر دی. اچھا, یہ ہر ایک کا نا ایک کوئی بہت ہی کوئی نہ مسنون کوئی طریقہ ہوتا ہے جو yes. مجھے لگتا ہے اگر میں اس کو ایک نان ریلیجس لینس سے بھی دیکھوں, دس کیپس اس گراؤنڈیڈ. یہ ہمیں وہ بیس, وہ سالڈ فاؤنڈیشن دیتا ہے جس پہ آپ کا انحصار ہوتا ہے, آپ کے فیتھ مسل کو اسٹرانگ کرتا ہے. ڈاکٹر انم, آپ کیا کہیں گی اس پہ کہ خاص طور پہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اینڈ رمضان اسپیشلی از اے بوٹ کیمپ, کہ آپ اپنی ورک لائف, اپنی پروفیشنل لائف اور اپنی اسپریچول لائف کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ٹپ تو دیں کہ سو دیٹ وی کین کریٹ اے بیٹر بیلنس. اچھا, فار می جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کری کہ آپ ایک بلائنڈ فیتھ کو, ایک ریچول کو پکڑ لیتے ہیں فار ایوری ڈے لائف. سو میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے. جب میں چھوٹی تھی تب سے صبح جب آپ اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں, آپ کی صبح کا آغاز ہوتا ہے, تو گاڑی میں بیٹھ کے سورۃ الیاسین جو ہے وہ ایوری ڈے, دیٹ واز اے ریچول وچ آئی اسٹارٹیڈ ایز اے چائلڈ, اور اس کو میں نے کنٹینیو رکھا اور وہ آج بھی کنٹینیو ہے. تو ایک یہ چیز جو ہے وہ اگر آپ ریلیجس پرسپیکٹو سے بات کریں تو یقیناً آپ کو گراؤنڈ کر کے رکھتی ہے. رمضان جو ہے وہ اٹس اے ویری ریفریشنگ منتھ فار می. آپ کا جو کنیکشن ہے وہ ریجوونیٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, چاہے وہ پرسنل ہے, پروفیشنل ہے, فزیکل ہے, ایون فیملی آلسو. تو اس میں کیونکہ آپ کو ہر چیز ایک نئے سرے سے کرنے کا موقع ملتا ہے, اسپیشلی ایز اے فیمیل. مجھے جو اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ عام دنوں میں اگر آپ بہت مصروف بھی ہیں تو سحر اور افطار 2 ریڈی میڈ ٹائمز آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی سے انٹریکٹ کریں. انم, اس بات کو میں کنٹینیو بھی کروں گی, لیکن آخر میں کال فار ایکشن فار آل دا پیپل. آج کی ہماری جو آرگنائزیشن آف امپیکٹ تھی وہ دا ہنر فاؤنڈیشن تھی. ہم مختلف طریقوں سے کمیونٹی میں پازیٹیو لانگ لاسٹنگ امپیکٹ اور چینج لانے کی بات کرتے ہیں. ہم نے ہر روز ایک ایسی آرگنائزیشن کو فیچر کیا جو اپنی تمام تر انرجیز اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہے. دا ہنر فاؤنڈیشن از ورکنگ ٹورڈز اے اسکلڈ پاکستان, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ان کو کوئی ایسا ہنر دیا جائے جس سے وہ اپنی زندگی کو ایک باوقار انداز میں گزار سکیں. اسی کے ساتھ جی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. سیدہ ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ایک پیارے سے کلام کے ساتھ. لیٹس موو ٹورڈز دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹ اے ٹری یہ کیمپین ہے جی ہماری, اور خاص طور پہ پاکستان کو اس کی اشد ضرورت ہے. ویسے تو پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے. آپ اکثر لوگوں سے جب بات کرتے ہوں گے جو اپنے صبر کا پھل پانا چاہتے ہیں یا اپنی محنت کا پھل پانا چاہتے ہیں, تو کہا جاتا ہے جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اچھا کام کیا ہے تو یقیناً آپ کو اس کا پھل اور ثمر ملے گا. لیکن اگر ہم دور حاضر کی بات کریں, دا present times we need selfless, unconditionally loving and compassionate people جو درخت لگائیں اس کے سائے میں بیٹھنے کی آرزو بھی نہ کریں, اس کا پھل کھانے کی آرزو بھی نہ کریں. یہ دراصل ایک جاپنیز سیئنگ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ we have to have that compassion for our society. اور جہاں ہم اتنی ساری نیکیاں کر رہے ہیں, ہم صدقہ جاریہ کی بات کر رہے ہیں, ہم مختلف آرگنائزیشنز آف امپیکٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کے درد کو دور کر رہے ہیں. امیجن کیجئے کہ اگر آپ جب ایک درخت لگاتے ہیں, آپ ماحولیات کے لیے کتنا بڑا ایک قدم اٹھاتے ہیں. آپ کے ٹیمپریچرز بہتر رہیں گے. پھر اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک درخت, اس سے کھانے والا ہر چرند پرند, کوئی ایک چھوٹا سا حشرات الارض بھی جو اس کے اندر گھر بناتا ہے, آپ کی نیکیوں کا سامان بنتا ہے. اگر یہ درخت یا یہ لگایا ہوا پودا آپ کی زندگی سے زیادہ زندگی رکھتا ہے, تو جب تک وہ دوسروں کو سایہ دے رہا ہے, جب تک اس کے ثمرات یا اس سے کسی بھی طرح انسانیت یا لوگ یا کوئی بھی چرند پرند فیض حاصل کر رہے ہیں, یہ آپ کی نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے. سو پلیز میک شیور کہ اس رمضان میں, خاص طور پہ کیونکہ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, گرمی کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں, تو ایک سایہ دار درخت لگائیں اور اس کی دیکھ بھال کریں. اگر ہم میں سے ہر انسان ایک خوبصورت سا درخت لگا دے تو سبزہ کئی گنا بڑھ سکتا ہے. ہم کلائمیٹ چینج, دس از گوئنگ ٹو بی یور پارٹ ان پلینگ اے رول ان کلائمیٹ ایکشن. سو اسی درخواست کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا لارجر ایشو آف ویلنس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. ڈاکٹر انم اکھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ویلناک
वेलनॉक्स की बुनियाद रखी है, विच इज़ अ वेलनेस कंपनी। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं हदीका। हदीका को मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, बड़ी मुस्तनद बातें करती हैं, ख़ास तौर पे शी इज़ देयर एज अ पब्लिक स्पीकर एंड अ करियर कोच, हदीका सिद्दीकी। मुझे बताएं हदीका के जब हम छोटे बच्चों से बात करते हैं, उनके यहाँ तो कोई दो राय नहीं है, दे रियलाइज़ कि यार प्लांटिंग अ ट्री इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। हर स्कूल में इस तरह की ड्राइव्स की जाती हैं। बड़े होके हमें क्या हो जाता है, वाई डू वी स्टॉप अप्रिशिएटिंग द ग्रीनरी? जैसे मैंने मैम बहुत दफ़ा पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई है। आपने अभी बात की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड, और आपने बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को हाईलाइट किया और इस चीज़ को वाज़े किया कि जब हम कोई प्लांट लगा रहे हैं, कोई सीड बो रहे हैं, तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ये नहीं कि बड़े होके इसका फल हम खाएंगे, इट इज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। जब हम जनरेशनल इम्पैक्ट के बारे में सोचना ख़त्म कर देते हैं और सेल्फिशनेस यानी फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, मैंने अभी मेहनत की, अभी मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, ये वाली अप्रोच को लेना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली जो हम एक बड़े इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कल्टीवेट स्मॉलर लेवल पे तो हो रही, लेकिन आगे जाके क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी सोसाइटी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रही है। अच्छा, मैं बताऊं, बल्कि तुम्हारी बात से मुझे याद आ रहा है, हमारे मीडिया के बहुत अच्छे कॉलीग एंड फ्रेंड शहजाद नवाज़, वो कराची शहर से मूव हो गए लाहौर, और जब मैंने उनसे पूछा कि जाने की वजह क्या थी, तो कहने लगे शहर हमेशा उस ऐसे शहर का इंतखाब करना चाहिए जहाँ बूटा और पेड़ जो फल फ्रूट हैं वो खुश हों। और वाकई आप लाहौर जाते हैं, अगर ख़ास तौर पे आप कराची से वहाँ पे जाएं, तो आपको सब्ज़ा नज़र आता है, आपको तरह तरह के दरख्त नज़र आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कराची में ऐसा नहीं था। एक ज़माने में कहा जाता है बैक इन द 60s एंड द 50s कराची एक हेवन था फॉर बर्ड वॉचर्स। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के आपको दरख्त मिलते थे, जिसमें गुल मोहर शामिल है, नीम ट्री। आपने यकीनन अपनी निसाब की किताब में एल्सा काजी की पोम भी पढ़ी होगी। तो यहाँ का सब्ज़ा उसकी एक अलग ही बात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम हम इसको खोते चले जा रहे हैं। वेलनेस से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कहा जाता है जब आप दरख्तों को देखते हैं तो ये एक इशारा होता है कि यू आर हीलिंग। कोई भी अगर आपका ट्रॉमा है, कोई भी तकलीफ़ ज़िंदगी में रही है, किसी सदमे से आप गुजरें, जब आप दरख्तों को नोटिस करना शुरू करेंगे, यू आर एक्चुअली हीलिंग। क्या कहेंगे डॉक्टर अनम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। वेलनॉक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इसका आगाज़ हमने लास्ट ईयर किया था 2024 अप्रैल में। एक डिफरेंट वर्ड है, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। इट मीन्स नो बैरियर्स टू वेलनेस। और इसका जो हमने एक नाम में या इसके जो एथॉस है वो ये है कि जो W है वेलनॉक्स का, उसके हर पिलर का हमने सोच कर एक मतलब डिज़ाइन किया ताकि उस स्ट्रैटेजी के साथ हम इस एंटिटी को आगे लेकर जाएं, जिसमें होलिस्टिक वेलबींग, इनोवेटिव एक्सीलेंस एंड एम्पावरिंग लाइव्स। और अगर इन तीनों को हम मिलाएं तो बेसिकली इस एंटिटी का आगाज़ करने का मकसद यही था कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उनके हाथ में ये ताकत दी जाए कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और उनको चूज़ करें जो प्रोएक्टिवली उनकी हेल्प कर सकें। मेरे ख्याल में प्रोडक्ट्स के अलावा भी वेलनेस कॉन्वर्सेशंस आर एन एसेंशियल। एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि हमने ना इसको क्लासीफाई कर दिया। हम समझते हैं कि ये शायद साइंस एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही सिर्फ इस पर बात कर सकते हैं। अगर हम दीन इस्लाम की तरफ देखें, विच इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, आपको बारहा ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें जहनी सुकून की, माशरत की, और अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए, हर चीज़ की अहमियत बयान की गई है। मैं आज जब ये प्लांट अ ट्री ड्राइव चल रही थी तो मेरे जहन में फ़ौरन वो दरख्त आया जो रियाजुल जन्ना में होता था, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठे मुबारक उस पर रेस्ट करके सरमन दिया करते थे। तो जब तौसी की बात हुई मस्जिद नबवी की और उस दरख्त को काटने का इरादा किया गया, तो वो ज़ारो क़तार रोने लगा, सिर्फ इस ख्याल से कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो जाएगा, और तभी उसको जन्नत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होने की बशारत दी गई। और जिस जगह पे वो प्लांट किया जाता है उसको रियाजुल जन्ना हम कहते हैं, यानी जन्नत का एक टुकड़ा। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई, और हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया जी। आप दोनों को भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। ज़ुहैर भाई, क्या कहेंगे, यानी एक दरख्त भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी उसको ख़्याल ही आता है कि मैं तो दूर हो जाऊँगा। तो हमारी निस्बत तो हमें भी तभी मेरे ख्याल में एक ऑक्सीजन मिलती है दुरूद पाक पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात कही कि एक दरख्त जो कि है तो जानदार लेकिन अक्ल व शऊर नहीं रखता, उसके बावजूद वो सरकार खफी मरतबत की मारिफत रखता है।
اور ان کی اس رحمتوں سے مستفیض ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی جدائی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. درخت لگانے پر ایک بات آپ سے کہوں, آپ نے بھی بڑی باتیں کی اور وہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں کہ اس کا پھل, اس کا سایہ کلائمیٹ پر اثر انداز ہوتا ہے. درخت, یہ شجرکاری انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ چیزیں ہیں. میں صرف ایک واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا تاکہ درخت کی عظمت اور اس کی گرینری کی عظمت شاید واضح ہو جائے. جی. سرکار ختمی مرتبہ جب مکے سے مدینے آ رہے تھے ہجرت کر کے, تو راستے میں ان کی والدہ کی قبر پڑی, بی بی آمنہ کی. تو وہاں آپ رکے اور آپ نے وہاں پر سبز ٹہنیاں اس قبر پہ رکھی. اچھا. اور پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں رکھی؟ کہا جب تک یہ سبز رہیں گی, قبر پہ اگر آپ کوئی ٹہنی رکھیں تو قبر والا امن میں رہے گا, اس تک کسی قسم کی مصیبت, مشکل, پریشانی, عذاب نہیں نازل ہوگا. تو جو درخت مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کی سبزہ فائدہ دے سکتا ہے, وہ زندہ انسانوں کو کتنا نہیں فائدہ دے رہا ہوگا. اگر اس عظمت کو ہم نوٹ کر لیں اور موجودہ دور میں جو کلائمیٹ ہمارا, خصوصاً کراچی کا کلائمیٹ جو جا رہا ہے ایک منفی رخ کی جانب, اس کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ روزانہ کم از کم نہیں تو 50,000 درخت کراچی شہر میں روزانہ لگانے چاہیے. مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں, گھروں کے آگے چھوٹی جو کیری ہوتی ہے جسے اب گھروں کی گرین بیلٹ کہتے ہیں اس میں, اور سڑکوں پر. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کراچی ایک لاوارث شہر ہے. انفارچونیٹ ریالٹی یہی ہے. اچھا, اسی سے میرے ذہن میں ایک اور انالوجی آ رہی ہے, نہ صرف کلائمیٹ ایکشن سے ریلیٹڈ لیکن ہیومن ریزیلینس کے حوالے سے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویران گنجان جگہ ہو جہاں پہ ایک جنگل سمجھ لیجئے, اربن بیلٹ سمجھ لیجئے, مینگروو ہو, اور وہاں پہ ایک درخت اگایا جائے اور اسی قسم کا درخت یعنی اسی اسپیشی کا درخت آپ اپنے گھر کے لان میں سجائیں. آپ یہ دیکھیں گے, اور یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے, کہ جو وائلڈ سائٹ پہ یعنی خود رو ایک درخت اپنی سینچ خود کر رہا ہوتا ہے, اس کی جڑیں کئی زیادہ گہری اور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اب محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو روزانہ کوئی آ کے پانی نہیں دے رہا, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آج پانی ملا ہے تو میں اپنے سروائیول کی جنگ لڑوں. یہ ایک اتنا اچھا ایک انالوجی ہے, کیونکہ ہم جتنے پیمپرڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, جتنا ہم سہل پسند ہو جاتے ہیں, جتنے اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, اتنی ہی ہماری صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ پہ مصیبت اور آزمائش بھیجتا ہے تو اس کا ایک مقصد آپ کو اسٹرانگ کرنا بھی ہوتا ہے. ارم جی, میں چاہوں گی کہ یہ بات اور یہ پہلو اگر آپ اس اپنے بیان میں لے کے آئیں. بہت صدرہ, تم نے سخی پیاری بات کہی ہے, اور اگر میں اس بات کو بچوں سے ریلیٹ کر دوں نا تو میرے خیال سے یہ بات بہت مکمل ہو جائے گی. کہ دیکھو, تم نے کہا کہ لان میں ایک درخت لگایا, روز پانی دیا, لیکن وہ اتنا مستحکم نہیں ہو پا رہا جو ایک وائلڈ ایریا میں لگے کہ وہ خود جد و جہد کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو سرکس کے شیر بنا دیتے ہیں جو شکار کرنا بھول جاتے ہیں. پھر ان بچوں کو کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی, انہیں ہر چیز بنی بنائی مل رہی ہے, وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے. ان کا دائرہ ہم نے اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ وہ سمجھیں اس کے باہر کوئی زندگی نہیں ہے. اب جن درختوں کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھو یہ درخت محبت کے ہوں, خیال کے ہوں, اپنائیت کے ہوں, چاہت کے ہوں, پرورش کے ہوں, یہ ہمارے بزرگ لگاتے ہیں, یہ ماں باپ لگاتے ہیں. لیکن آج کی نسل کا یہ کچھ المیہ بنتا جا رہا ہے. اگر میں کچھ یوں کہوں کہ چھاؤں میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے. وہ یہ بات ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہم کو اتنی چھاؤں دینے والے کتنی کڑی دھوپ سے گزرے. تو اپنے بچوں کو سرکس کا شیر نہ بنائیے, لان کا وہ خوبصورت ڈیکوریشن اور ڈیکوریٹو ٹری نہ بنائیے, ان کو آگے نکالیے, ان کو وہ گرمی سہنے دیجئے, ان کو وہ سختیاں سہنے دیجئے تاکہ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوں. ابھی زہیر بھائی نے جیسے ایک بات کہی نا کہ درخت سوچ نہیں رکھتا, لیکن تم دیکھو آج کی سائنس سے پروف کرتی کہ آپ درخت سے بات کریں, آپ درخت کو میوزک سنائیں, اس کی نشو نما ہی الگ ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, وہ فیل کرتا ہے آپ کو. یہی وجہ تھی کہ وہ سرکار علیہ السلام کی نسبت کو اتنا محسوس کرتا تھا کہ جب اس نے سنا کہ یہ تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے, سرکار کی ذات مجھ سے اب الگ ہو جائے گی, تو وہ اتنا زار و خطار رویا کہ پہلے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, پھر پتہ چلا کہ اس تنے سے آ رہی ہے.
تو درخت بھی ایک جاندار چیز ہے، لیکن جب وہ جڑ اس کی جا رہی ہے، ابھی اللہ نے اسے سکھا کے بھیجا کہ تمہیں یہ پانی ڈھونڈنا ہے، اب ڈھونڈ کے فراہم کرنا ہے، یہی نسلوں میں ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو بتاؤں، آپ کی بات سے مجھے ایک اور بڑا پیارا واقعہ آج، کیونکہ چھیڑ دی ہے بات تو ہمیں بہت سارے ایگزامپلز آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا، ایک جنگل کو خبر دی گئی کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایک بلیڈ تیار کر لیا گیا ہے، کلہاڑا بنایا جا رہا ہے اور جنگل کو کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جنگل کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھا جائے گا۔ تو پھر کسی نے آ کے بتایا کہ جی اس کی جو دھار ہے اس کو بھی تیز کر لیا گیا ہے اور بالکل اس کو چمکا کر تیار کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر تیسری خبر اس کو دی جاتی ہے کہ اب اس کے اندر ایک وہ لکڑی کا ہینڈل بھی لگا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ جنگل زاروں قطار رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ اب ہم میں سے کوئی اس میں شامل ہو گیا ہے اس تدبیر میں، تو اب میرا کٹ جانا از انیویٹیبل۔ تو اکثر ہم جب حالات کی ستم ظریفی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دشمنوں کی سازش پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ کا آج جو حال ہے یا ہمارے ملک میں جو دیگر چیلنجز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ جی بیرون ملک سے اس کے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں خود انٹروسپیکشن کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے دامن میں بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، اپنے گریبان میں بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر انم اور حدیقہ بھی، بہت بہت شکریہ آپ کے موجود ہونے کا، زبردست آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہی ٹو دا کنورزیشن۔ ہمارے ساتھ ہنا حبیبہ موجود ہیں جس سے میں ریکویسٹ کروں گی ایک پیارے سے کلام کی، اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور یقیناً یہاں پہ اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ حسین مسعودی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، زہیر عابدی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک راتیں ہیں جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ تو قرآن حکیم کی ہماری زندگیوں میں جو اہمیت ہے اس سے ہم انکاری نہیں ہو سکتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کا ایک حصہ اس کو بنانا چاہیے۔ بڑا اہم ہے اس بات کو سوچتے رہنا۔ لیکن ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ختم قرآن کے لیے ایک ریس لگاتے ہیں، خاص طور پہ اس مہینے میں اس کو ایک فلیکس پوائنٹ بنا لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے کتنے سپارے پڑھ لیے، کیا تم نے قرآن کو ختم کیا یا نہیں کیا۔ کیا اس کا مقصد صرف اور صرف ختم قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ اس کی تفسیر پڑھ سکیں، اس پہ ریفلیکٹ کر سکیں اور اپنی زندگیوں کا اس کو حصہ بنائیں؟ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ کیونکہ علامہ حسین مسعودی بھائی موجود ہیں، سب سے پہلے اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں، مسعودی بھائی پلیز اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا کہ قرآن کی جو عظمت ہے، جو اس کا وقار ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اور کیسے اس کا رنگ لا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہیں سے میں اس بات کا تھوڑا سا آغاز کر دوں گا۔ عام طور پہ خداوند عالم نے پہلے اپنا ایک تعارف کرایا، رحمان۔ اچھا اب اس پہ ہم نہیں جائیں گے چونکہ موضوع کہیں اور ہے، لیکن اس کے ساتھ خداوند عالم نے جب اپنا تعارف کرایا تو اس کے بعد اپنے کلام کا تعارف کرا دیا، جسے ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ الرحمن علمہ البیان۔ وہاں تک پوری منزل، بیچ میں کیا رکھا اس نے؟ قرآن کو رکھا اور خلقت انسان کو رکھا، یعنی خداوند عالم نے اپنے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قرآن کی بیان فرمایا، اور پھر کہا کہ ہم نے جب انسان کو خلق کیا تو اسے قوت کیا ہے؟ گویائی عطا کی۔ بس یہاں پر ہم عام طور پہ پھر جب رمضان المبارک کے حوالے سے ایک خاص نسبت قرآن مجید کو رمضان المبارک سے، اچھا صرف قرآن مجید کو خاص نسبت نہیں ہے، جو چونکہ آپ کا سوال ہی ایسا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ارتقاء کی منزل میں لے کر کے جائیں۔ تو بس میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جی ہاں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ شہر رمضان میں ہی کیوں نازل کیا، تو پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن خداوند عالم نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے قلب اطہر پہ اتارا، اور وہاں یہ محفوظ رکھ دیا خداوند عالم نے۔ اب ہمیں اور آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن کے زبان سے، جو آپ کی بات ہے کہ ہمارا ابھی تک صرف تعلق قرآن مجید سے کہاں تک ہے؟ زبان کی حد تک۔ آیا اسے اترنا چاہیے؟ جی ہاں، اسے کہاں اترنا چاہیے؟ اسے رحل بننی چاہیے آپ کا
سینہ، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی خداوند عالم نے کیا کہا؟ علم نشرح لکا صدرک. یہ خدا نے میرے رسول کے لیے ایک بہترین تحفہ یہ دیا کہ ان کے سینے کو کشادہ کیا، جس میں قرآن بھی ہے اور جس میں رحم بھی ہے. یعنی دو چیزیں خداوند عالم نے انسان کے لیے فضیلت کی رکھی، ایک کیا ہے؟ قرآن اور ایک رحم. یہ دونوں کو دونوں، اور اپنا بھی جب وہ بار بار تعارف کراتا ہے، جیسے کہ اسی آیت میں ہم نے بتایا کہ خداوند عالم نے اپنے آپ کو رحمان کے رشتے سے سب سے زیادہ جوڑا ہے. سب سے غالب جو شے ہے، ہر شے پہ اس کی رحمت کیا ہے؟ وسعت. وہ کیا ہے؟ وسعت رکھتی ہے. بس یہاں پر بھی اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قلب میں قرآن کو منور کر لیں. اگر قرآن، کیونکہ آپ قرآن کی پھر بہرحال بہت سارے جیسے خدا کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی 40 و 50 اس سے بھی زیادہ علماء نے اس کو شمار کیا. یعنی اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت یہ ہے کہ ولا رد بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ ہم نے کوئی خشک و تر قرآن سے باہر نہیں ہے. ہر خشک و تر کیا ہے؟ قرآن کے اندر ہے. تو جب آپ اس قرآن کو اپنے قلب میں جگہ دیں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ کائنات کا علم آپ کے قلب میں ہوگا، اور پھر اس کو اعضاء و جوارے سے، جب تک اعضاء و جوارے سے ہمیں قرآن کے اوپر عمل ہمارا نہیں ہوتا، ہمارا ہاتھ کہیں جا رہا ہے، قرآن کا حکم کہیں جا رہا ہے، آنکھیں کہیں جا رہی ہیں، قرآن کا حکم کہیں جا رہا ہے، پیر ہمارے کہیں جا رہے ہیں، قرآن کہیں بھیجنا چاہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اب اگر ہم دیکھ لیں تو کیا نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ابھی ہمارے قلب میں نہیں ہے، ابھی ہماری صرف زبان پر قرآن ہے، لقلقہ لسانی جسے ہم کہیں گے. تو جب تک اس منزل میں نہیں آئیں گے ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے. اچھا، اب ایسے لوگ ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی زین بھائی، اگر یہی سوال میں زہیر بھائی کی طرف لے جانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے قول و فعل میں، ہماری زندگیوں میں تضاد نظر آتا ہے. ہم اگر تلاوت کرتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن حکیم کی جو وزڈم ہے وہ ہمارے حلق سے وہ آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ ہمارے دل میں نہیں اتر رہی. جو بات میں زہیر بھائی سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ زہیر بھائی، ہم نے اس کو نا ایک انفارچونیٹلی بفے کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جو اس میں سے پسند ہے، جو ہمارے مطلب کی بات ہے، جو ہمارے کسی بھی آرگیومنٹ کو اس وقت اسٹرینتھن کر رہی ہے، تقویت دے رہی ہے، تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑ جائے، جہاں ہم اپنے معاشرتی اپنے پرسنل رویے کو بدلنا پڑ جائے، وہاں ہم ریتی رواج اور 100 طرح کے بہانے بنا کے قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں. اس کا کوئی حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام کلمے سے اور کلمہ حرف سے. یہ جو کلمہ اور حرف ہیں یہ اپنے اندر ایک اثر رکھتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے باطنی اثرات بھی. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن اب پڑھا بھی کم جاتا ہے، بہت کم. رمضان میں جو پڑھا جاتا ہے وہ جیسے آپ کہیں تھے ریس لگی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی ختم کرنے کی، اس میں بعض اوقات الفاظ کی ادائیگی تک صحیح نہیں ہوتی. تو میں ہمیشہ اس کے لیے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ میں آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ 1 سپارہ روز پڑھیے یا 1 سورہ روز پڑھیے یا 10 پارے. میں کہتا ہوں 2 آیتیں روز پڑھیے، لیکن پڑھیے ڈیلی، چھوڑنا نہیں ہے، وقفہ نہیں کرنا. 2 آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کی عادت یا آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو لے کر جائے گا 2 سے 4 کی طرف، 5 کی طرف، 10 کی طرف. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ 2 پڑھنی ہیں زہیر بھائی، اور ڈیلی پڑھنی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں ان آیات کو، تو ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں. میں آتا ہوں اس پہ. تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ حروف اور لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو اس کے جو روحانی اثرات ہیں قرآن کی تلاوت کے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جو آپ کے نفس کی طہارت ہوگی، بشرطے کہ پڑھیں، گزاریں نہیں، پڑھیں. ترجمہ پڑھیں وہ اور اچھا ہے، تفسیر پڑھیں وہ اور اچھا ہے، اس کا اطلاع. مگر پہلا قدم تو آپ اٹھائیں کہ روزانہ 2 آیتیں سکون کے ساتھ آپ پڑھ دیں، 3 پڑھ دیں. وہ 2 آیتیں جب آپ کے اوپر اثر کریں گی تو آپ خود بخود آگے بڑھتے جائیں گے. 5 پڑھیں گی، 5 کا اثر ہوگا تو 10 پہ آپ جائیں گے. اب ہم پڑھنا، پھر اگر اس کے بعد آپ آ جائیں ترجمے پر، لوگ بعض دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ صاحب ترجمے جو ہیں بہت سارے ہیں، بہت سارے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ پڑھیں،
آپ سارے ترجمے نہیں پڑھ سکتے, آپ کوئی ایک ترجمہ پڑھیں تو صحیح. آپ اس کی قرآن کے بارے میں ایک بڑی عجیب, اس پہ تو آپ جتنی گفتگو کریں وہ کم ہے, وقت کم ہوتا ہے. اس میں ہر موضوع آپ کو ملے گا, ہر موضوع ملے گا, لیکن آپ اس کی پہلے تلاوت جاری کریں, پہلا مرحلے کو طے کریں, پھر آپ اس میں معاشرتی, سماجی, سیاسی, سائنسی ہر اصول کو آپ قرآن میں پائیں. بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے یہاں پہ کی ہے, اور وقت اتنا کم ہے کہ بس میں تشنگی رہ جاتی ہے. لیکن ارم جی, اس پہ آپ کوئی بات ایک چھوٹی سی کہنا چاہیں, اس کے ساتھ ہی ہمیں پروگرام وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا ہے. سدرا, میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ قرآن کی تلاوت زہر ہر مسلمان کو گنجی, لیکن آپ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو صرف نظروں سے پڑھیں گے تو وہ الفاظ نظر آئیں گے. کیا بات. دل سے پڑھو گے تو عمل دکھے گا. سبحان اللہ. اور اگر اپنی روح سے پڑھو گے تو اللہ رب العزت کی محبت بھی دکھے گی اور اللہ بھی دکھے گا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کو کس اسٹیٹس پہ آ کے اور کس اسٹیج پہ پڑھ لیں. اور آپ کو اگر اپنے رب کو جاننا ہے, مولا علی نے کیا فرمایا کہ جب میں اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں, جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے نماز پڑھتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اپنے رب کے نزدیک ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کریں, اور پھر اس کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیا کریں, کیونکہ یہ لینگویج نہیں ہے کہ میں نے جو 4 لائنیں پڑھی ہیں اس میں رب نے مجھ سے کہا کیا. تو کہیں نہ کہیں زندگی میں آنیسٹلی عمل جو ہے نا وہ خود بخود داخل ہونے لگتا ہے. کیا بات ہے. اور اسی بات کے ساتھ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سے ایک واحد زبان عربی ہے جس میں آپ کے جو دونوں لیفٹ اینڈ رائٹ ہیمسفیئر آپ کے جو برین کے وہ بیک وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ کی جو اسیٹکس ہیں, جو آپ کی کریٹو پاورز ہیں, اور جو آپ کی لاجک ہے, یہ جو یعنی دس ہیز بن ریسرچڈ اوور آل دا لینگویجز آف دا ورلڈ. اینڈ آف کورس اللہ تعالیٰ جس زبان میں اپنی خلقت کو مخاطب کرتے ہیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے مہمانوں کا. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ تھی, ارم جی ہمارے ساتھ تھیں, زبیر عابدی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, علامہ حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہماری بہت ہی پیاری دوست اور سہیلی جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, شیف سمرا تیاری کر چکی ہیں. کیسرول تیار ہو چکا ہے؟ بالکل تیار ہو چکا ہے, اور اس کو تھوڑا سا ریفریشنگ بنانے کے لیے ہم نور کیچپ بھی ایڈ کر دیں گے. جی, اس کا تو ذرا کلوز اپ ہونا چاہیے, ہمیں دکھائیں کہ کیسرول ایک تو ریفریش بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر نور کا کیچپ بھی. ایوری تھنگ ٹیسٹ بیٹر ود نور کیچپ, مجھے ایسا لگتا ہے. Didn't get you. میں نے کہا اس کے ساس کے ساتھ, اس کیچپ کے ساتھ ایوری تھنگ ٹیسٹ بیٹر. یا فار شیور. نور. اچھا جی, اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ ڈالڈا. یس, ڈالڈا میں ہم لوگ نے اپنی کوکنگ کری تھی, اور ہمارے جو پاستا ہے اس کو الدات میں بوائل کر لیتے تاکہ وہ اسٹک نہ ہو. ڈالڈا ہمارے ساتھ ہے, صحت بھرے پکوان ہیں, ڈالڈا ہمارے ساتھ ہے. ساتھ میں نور کا کیچپ ہم نے یوز کرا, چکن کیوب بھی ہم نے اس کا یوز کرا ہے کیونکہ ریفریش کرو افطار نور رمضان کے ساتھ. اور ان سب سے پہلے ہم نے اپنا ہینڈ واش کر لیا تھا, کیونکہ ہمارا جو حسن ہے, ہمارا جو عمل ہے, اچھائی کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے, لائبر سے ہینڈ واش کرنا ہے. اور ساتھ میں ہم نے جو ساس بنائی تھی اس میں اپنا آل پرس ڈالا تھا, کیونکہ آل پرس جو ہے فل کریم ملک ہے, 28 کوالٹی ٹیسٹ سے گزر کے جاتا ہے. تو اپنی ساری چیزیں یہیں سے استعمال کریں, مزے مزے کے کھانے یہاں سے بنائیں. اور سنڈریلا ڈرنک ہماری بنی ہے 7 اپ سے. کیا بات ہے, زبردست جی. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچن میں زبردست تیاریاں ہو چکی ہیں, مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ذرا بڑھتے ہیں, بدر منیر بھائی نے ہمیں جوائن کیا, بہت ہی خوبصورت آواز ہیں, اور یقیناً ایک کلام کی درخواست کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھار جب گیپس آتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے گیپس آتے ہیں, تو شاید لوگ آپ کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ذمہ داری شاید تھوڑی بہت ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اپنی بات کو, اپنی گفتگو کو اور آسان کر کے دوسروں تک پہنچائیں, اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے گا. دعاؤں میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے آل آف یو. بدر بھائی کے پاس چلتے ہیں. بدر بھائی, اوور ٹو یو. ایک خوبصورت کلام کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے.